अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस न्यू नोवेल को। इस न्यू नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नए आने वाले नोवेल की खबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो दुल्हन के रूप में न जाने कब से खौफजदा बैठी हुई थी। कुछ देर पहले कबल उसका निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ था जिसे वो जानती भी नहीं थी और उसने कभी उसको देखा भी नहीं था। देखना तो दूर की बात है, उसे तो उसका नाम भी निकाह के वक्त मालूम हुआ जब काजी ने उससे उसकी राय पूछी थी। वो इस घर में आ तो गई थी लेकिन अब उसके साथ आगे क्या सलूक होने वाला था तो खुदा ही जानता था। वो तो बस इतना जानती थी कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो अपने सौतेले भाई के खून बहा में आज एक अनजान शख्स के साथ निकाह में आई थी। सौतेली माँ ने उसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए रवायतों की भेंट चढ़ा दिया था। माँ तो सतेरी थी लेकिन बाप तो सगा था। दुख तो उसे अपने सगे बाप से पहुंचा था। हालांकि बाप ने दूसरी शादी के बाद उसके सर पर कभी शफकत का हाथ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी उसे अपने वालिद से उस जुल्म की तवक्का नहीं थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने बीए किया था, लेकिन ये तालीम भी उसे ना बचा सकी। वो अपनी सोचों में मस्तरक के एक धड़ाम से दरवाज़ा खुला। शाहमीर अंदर दाखिल हुआ। शाहमीर ने अपने गले में पहना हुआ फूलों का हार बेदर्दी से नोच फेंका तो वो देखकर मज़ीद खौफजदा हो गई। शाहमीर चलता हुआ उसके करीब आया और उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। किसने तुम्हें मेरे कमरे में बिठा दिया? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे भाई के कातिल की बहन हो। शाहमीर गुस्से से दहाड़ा और अपने बाजू से खींचकर दरवाजे तक लाया। वो बेचारी अपनी बेबसी पर मातम कनाती। उसने दुख और कर्ब के साथ एक नज़र अपनी शोहरत पर डाली। शाहमीर सफ़ेद रंग के सूट में स्याह रंग का वॉस्कर्ट पहने अब बहुत ही वजीहा नजर आ रहा था, लेकिन इस वक्त गुस्से में भरा हुआ था। शाहमीर मैं उसने उसे बरामदे में पटक दिया। शाहमीर ने उसे बरामदे में पटक दिया। नीचे मिट्टी थी, वो मिट्टी में गिर गई। शाहमीर, ये क्या तरीका है? उसकी माँ सास्ता ने कहा, जो कि बाहर औरतों के साथ बैठी हुई थी। अम्मा, आपने इसे मेरे कमरे में क्यों बिठा दिया? मैं इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, शाहमीर ने गुस्से से अपनी माँ को कहा। वहाँ पर मौजूद औरतों ने दुल्हन की शक्ल की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से सबको देख रही थी। अपनी झील सी आंखों और मरी हुई गहनी पलकों के साथ वो सबको हैरत से देख रही थी। वह हुस्न के तमाम हथियारों से लैस थी। धक्का देने की वजह से उसके स्याह बाल जोड़े से खुलकर शानों पर बिखर गए थे। उसका दुपट्टा तो दरवाजे में ही अटक कर उसके सर से उतर चुका था। अम्मा, मैं अब्बा से कहा था मुझे कातिल की बहन नहीं कातिल चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। शाहमीर बोला, बेटा ये हमारी नहीं सरदारों का फैसला था। सरदारों का फैसला हमें हर हाल में मानना ही था। सास्ता ने कहा, हम सरदारों के रोकन नहीं हैं अम्मा, हम भी अच्छे खासे ज़िम्मेदार हैं। भिखारी हम भी नहीं हैं कि किसी के आगे सर झुकाएं। वो चीख कर बोला, बेटा उसके भाई ने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा, वो गलती से मारा। कोई कबायली झगड़ा तो नहीं था हमारा उन लोगों के साथ, बस एक गलती थी। शाहमीर की चच्ची सकीना ने कहा, गलती? उसके भाई ने मेरे भाई की सर पर इतनी ज़ोर से डंडा मारा कि वो इस वक्त जाँ भाग हो गया और आप कह रही हैं कि गलती है? चाची, ये गलती नहीं, ये खून है, खून। शाहमीर का गुस्सा अरूज पर था। ईमान अभी तक मिट्टी में गिरी हुई थी। ना उसने उठने की हिम्मत हो रही थी, ना किसी ने उसे उठाने की जहमत की थी अब तक। ये उसकी शादी की पहली रात थी, जो उसके लिए जिसके लिए लड़कियां हज़ारों सपने सजाकर अपने पिया देश धारती हैं। इतना बुरा सलूक कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और हाँ, वो दुश्मनों के पास ही आई थी। वहाँ मौजूद एक खातून को तरस आ गया और वो उठी और ईमान को उठाया। शाहमीर, थोड़ा खुदा तरसी करो, खुदा के हिसाब से डरो बेटा, इस बेचारी का क्या कसूर है सारे मामले में? जरीना बीबी ने ईमान को उठाते हुए कहा, बस कर दे जरीना चाची, अगर आपका अपना बेटा इस तरह मरा हो गया होता तो आप ऐसा न कहती। शाहमीर कहता हुआ बाहर निकल गया। जरीना ने ईमान को दूसरे कमरे में चार पेपर बिठा दिया। देखो बेटा, अभी इस वक्त शाहमीर बहुत गुस्से में है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा कम हो जाएगा। और तुम्हारा शोहर है, तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। और हाँ, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, वो किसी न किसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में ज़रूर गिरफ्तार हो जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, जरीना ने प्यार से समझाया। लेकिन ईमान के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो खौफ से इस कदर काँप रही थी कि उसे होश कहीं नहीं था। जरीना ने उसे कमरे में बिठाकर चली गई। उसे किसी ने पानी और खाने तक का ना पूछा था। उसका गला खुश्क हो रहा था, उसे पानी की अशद ज़रूरत थी। उसे सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख के मारे उसे चक्कर आ रहे थे। काफ़ी देर बाद सकीना को एहसास हुआ तो ईमान के लिए खाना लेकर आई। लड़की, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम भी इंसान हैं, सालिम नहीं है। जुल्म तो हमारे ख़ानदान के साथ हुआ है, पर खैर अब हिसाब बराबर हो गया, सकीना बीबी ने कहा। सकीना बीबी के जाने के बाद उसने नवाला मुंह में लिया तो ज़िंदगी का एहसास हुआ। भूख बहुत बड़ी चीज़ है। खाना खाने के बाद उसमें कुछ तो तवानाई आई। पानी भी सामने पड़ा था, उसने पी लिया। अब वो सोच रही थी कि क्या उसे आज रात इस कमरे में अकेले सोना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ एक चारपाई रखी हुई थी और एक लिहाफ था। शाहमीर
ان کے کمرے میں سونے سے زیادہ اسے یہاں سونا بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں شاہ میر کا خوف آج سے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ شاہ میر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج ایمان کی ہمراہی پہ آ کر ہر ہواؤں میں اڑا ہوتا، کیونکہ وہ اتنی ہی پیاری پڑھی لکھی سلجھی ہوئی تھی۔ وہ سوچتی سوچتی سو گئی۔ صبح سویرے ساشتہ نے آ کر اسے اٹھایا۔ اٹھو بی بی، کام پر لگ جاؤ، میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، اس دن کے انتظار میں تھی کہ بہو آئے گی تو سارا گھر سنبھالے گی۔ بہو بھی آئی تو ایسے شخص کی بہن جس نے میرے کوکھ اجاڑ دی۔ اٹھو اب کام پر لگ جاؤ، کوئی من چاہی دلہن نہیں ہو تم جو اس طرح پڑی ہوئی ہو۔ سجدہ کہہ کے باہر نکل گئی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم فراک سنبھالتے ہوئے اٹھی جو اس کی شادی کا جوڑا تھا۔ رات کے اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ شاہ میر کے کمرے میں تھا۔ اب اسے ہر حال میں لباس تبدیل کرنا تھا، کیونکہ اس بھاری بھرکم جوڑے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور اس کا کام کے لیے اسے شاہ میر کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ ایمان بے حد خوف زدہ تھی۔ وہ اٹھی اور آرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں بیگ نظر آ گیا۔ شاہ میر بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی بیگ تک آئی۔ اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ شاہ میر کی نیند نہ خراب ہو۔ اگر وہ جاگ گیا تو ایمان کی شامت آ جانی ہے۔ اس نے آرام سے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دل میں شکریہ ادا کیا کہ شاہ میر کی نیند خراب نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں چلے جہاں اس نے رات بتائی تھی۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ پھر باہر آئی جہاں گھر کے باقی افراد چائے پینے مشغول تھے۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ساجدہ اس کی ساس ہے، وہ اتنا جان گئی تھی۔ باقی 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک لڑکا، اور سکینہ جو کہ اس کے شوہر کی چچی تھی۔ جاؤ جھاڑو اٹھاؤ اور صفائی شروع کرو۔ وہاں پر موجود ایک لڑکی نے اسے آرڈر دیا۔ وہ لڑکی صفیہ تھی، اس کی چھوٹی نند، جس کی عمر 16 سال تھی۔ میں صفائی کر دیتی ہوں، چائے پینے کے بعد اگر چائے نہ پی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا اور پھر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے شاہ میر بھی آ گیا۔ اس نے سن لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے چائے پینے کی، صفائی کرو، اس کی دوسری نند عافیہ بولی۔ شاہ میر آرام سے چلتا ہوا باہر چارپائی پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی۔ وہ اب گلابی کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، چہرے پر میک اپ کے مٹے مٹے اثرات تھے، سیاہ لمبے بال ایک شانے کو جھول رہے تھے۔ شاہ میر ایک پل کو کھو سا گیا۔ اس کی سب سے خاص بات اس کی گھنی پلکیں تھیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھی۔ اس کی جھیل سی آنکھیں اور گھنی پلکیں اس کے چہرے کا سب سے نوٹ کیا جانے والا حصہ تھا۔ دے دو چائے اسے، شاہ میر نے کہا تو ایمان حیران ہوئی۔ شاہ میر کی بات پر ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اس کے لیے نرم پڑ گیا ہے۔ وہ تو سوچتی تھی کہ وہ اسے چائے بھی نہیں پینے دے گا۔ اس کی چھوٹی نند عافیہ نے اسے چائے کی پیالی دی تو وہ بیٹھ کر پینے لگی۔ وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ میر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد شاہ میر گھر سے باہر نکل گیا اور سارا دن باہر ہی رہا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ وہ صرف کھانے اور سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ بعض اوقات تو کھانا بھی باہر سے کسی دوست کے گھر کھا لیا کرتا تھا اور ڈیرے پر ہی سو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کون سی کوشش شام کو جلدی سے گھر اسے لے آئی تھی۔ گاؤں میں کھانا جلدی بن جاتا تھا، اس لیے مغرب تک سب کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے اور جلدی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ گاؤں کے لڑکے ساری رات موبائل میں نیٹ چلاتے تھے، اس لیے وہ اب دیر سے سونے لگے تھے۔ شاہ میر بھی ساری رات ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور دیر تک موبائل میں انٹرنیٹ چلاتا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ نکل جاتا اور پھر بہت دیر سے گھر آتا۔ آج بھی وہ کھانا کھانے کے لیے آیا۔ اس کا غصہ قدرے کم تھا آج، یا پھر شاید یہ ایمان کے حسن کا اثر تھا جس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر کچھ سوچ کر ایمان کے پاس گیا جو دوسرے کمرے میں چارپائی پر اکیلی بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، شاہ میر نے ایمان کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان کی تو جیسے سن کر جان ہی نکل گئی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ اسے پھر سے مارنے نہ لگ جائے۔ وہ کمرے کے اندر آئی جہاں شاہ میر الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگا دی۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور بہت گھنی اور خوبصورت تھی، لیکن خوف کے مارے اس کی پلکیں بھی لرزتی ہوئی تھیں۔ پھر شاہ میر کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو ایک شانے کو ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ شاہ میر نے اس کے آگے کی ایک لٹ اپنے ہاتھوں میں لی تو اس نے نظر اٹھا کر شاہ میر کو دیکھا۔ ایمان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا وہ نرم پڑ رہا ہے۔ تو وہ خوف زدہ تو بہت تھی، لیکن اندر اسے اطمینان بھی آ رہا تھا۔ شاہ میر شاید اسے بیوی کے روپ میں قبول کرنے لگا ہے۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ تک لے آیا اور اسے بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکی بھی وہ جو اس کے لیے جائز تھی۔ حسین تو بہت ہو، شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ ایمان روایتی بیوی کی طرح دل ہی دل میں اس کی تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں اور شاہ میر بس اس کے حسن میں حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ پڑھی لکھی ہوئی ہو؟ شاہ میر نے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ گریجویٹ ہوں، پرائیویٹ BA کیا ہے، ایمان لرزتے ہوئی آواز میں کہا۔ شہر میں رہتی تھی؟ شاہ میر نے پوچھا۔ شہر میں چھوٹی سی کالونی میں تھی، وہاں کے مقامی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی۔ ایمان نے بتایا وہ اب قدرے پرسکون تھی۔
کل جو ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس غصہ آ گیا تھا۔ شاہ میر نے کہا تو وہ حیران، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرا، اسے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمان نے کہا۔ غصہ تو ابھی بھی اس کے دل میں بہت تھا، لیکن اس نے ابھی اپنے غصے کو ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمان کے پاس۔ شاہ میر نے اسے اپنے حصار میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، ہم سب دوستوں نے چائے بنائی اور انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آ جاؤ گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، آگ بھی جلائی ہوئی ہے آگے اس سے اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شاہ میر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا۔ شاہ میر بولا، اگر آج نہیں آیا تو بس ہماری دوستی ختم، پھر کبھی مت آنا۔ قاسم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ شاہ میر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان اس سے دیکھا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان نے لمبی سانس لی۔ شاہ میر کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آنے میں اپنا سراپا دکھا، پھر ایک دم سے اس نے بکھڑے بال بنائے، اپنے حلیہ درست کیا، صبح والا میلا میں کچیلا لباس تبدیل کیا جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور مطمئن تھی کہ شاہ میر اس کا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شاہ میر کی خدمتیں کرے گی، اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرت بھول کر اس سے محبت کرنے لگے گا، پھر اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بھرنے والی ہے۔ شاہ میر ڈیرے پر آیا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ چلا کر بیٹھے ہوئے تھے، چائے کی کتیلی آگ پر اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا نہیں تھا، یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں پر صرف یہ لڑکے ہی رات گزارتے تھے۔ آ گیا ہمارا یار، قاسم پہ اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج، حامد نے کہا۔ ویسے یہ بتا تو آج رہ کہاں گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شاہ میر نے اسے نظریں چرائیں۔ دیکھا یہ نظریں چرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔ فرید نے کہا، کیا یہ سچ ہے شاہ میر؟ قاسم نے پوچھا تو شاہ میر نے اس بات میں سر ہلا۔ شاباش میرے دوست، شاباش، واہ واہ، کیا بدلہ لیا ہے اپنے بھائی کا، ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا۔ تو جیسے بہادر لڑکے سے تھے تو یہی توقع تھی کہ ایک لڑکے کے حسن کے آگے ایک دن میں ہار مان جائے، تو بھی نکلا نا وہی کمزور مرد۔ قاسم نے غصے سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس، شاہ میر نے بہانہ بنایا، بات یہ ہے کہ تم تو بس اس کے حسن پر فدا ہو گئے اور سب کچھ بھول گئے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا۔ قاسم نے کہا، کون سی بات؟ شاہ میر نے کہا، دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے خون بہا میں پیسے دینے کی بجائے اپنی بیٹی دے دی، آخر کوئی تو چکر ضروری ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس لڑکی کا کہیں پہلے سے ہی کسی کے ساتھ چکر ہو، پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کا اور تیرے سر پر تھوم دیا اسے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، کون اپنی بیٹی اس طرح سے اتنی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں؟ کسی کو لوگ تو اپنا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، لیکن یہ کیسے ماں باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کی قربانی دے دی۔ یقین بغیرت لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال رہے ہوں۔ پہلے اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑے۔ ابھی کچھ مہینے اس سے دور رہے۔ قاسم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حامد نے کہا، بات تو صحیح ہے تمہاری۔ شاہ میر بولا، چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی لے۔ حامد نے چائے کی پیالی بھر کر اس کی طرف بڑھائی، وہ چائے لے کے پانی پینے لگا۔ ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ آ رہا تھا۔ سب دوست باتوں میں مشغول ہو گئے، ادھر کی بات کرنے لگے، لیکن شاہ میر آج کہیں کھویا لگ رہا تھا۔ اسے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور اس کا یہاں سے اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اسے اس کی محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمان تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس سے کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایمان اس کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی بیڈ پر سو گئی۔ وہ دیر سے واپس آیا، دروازہ کھلنے کی آواز پر ایمان ایک دم سے جاگ اٹھی اور اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے دیکھا، اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور میک اپ بھی، وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شاہ میر کو قاسم کی بات یاد آئی، تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ایمان سے کہا اور بتی بجھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر تان لیا۔ ایمان اب اندھیرے کمرے میں حیرت زدہ بیٹھی تھی۔ ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلے گی۔ ایک امید جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی، اس کا گھر صحیح سے بسنے والا تھا، وہ امید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گئی، اس کے آنسو اس کے گالوں پر روان تھے۔ پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا ہے کہ پھر باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ان کو، جو اس طرح سے اس نے دم بدل گئے۔ ایمان نے ایک دم سے بدل گئے۔ ایمان نے خود سے کہا، ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنے خواب نہیں دیکھنے چاہیے شاید۔ وہ پھر سے بولی، وہ سوچتے اور آنسو بہاتے سو گئی۔ صبح کو پہلی کرن اس کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چپ چاپ سے اٹھ گئی، باہر آئی۔ باہر ایک ہی جگہ تھی جہاں پر پانی والا نل لگا ہوا تھا، ہر کوئی وہاں پر ہی منہ دھوتا تھا۔ اس جگہ کو نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نل کے ساتھ ایک پانی کا موٹر بھی لگا ہوا تھا، لیکن پانی کی موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔
لیکن پانی کی موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. باقی منہ دھونے کے لیے یا نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے نل کا ہی استعمال ہوتا تھا. نلکے کے چاروں طرف میں دیوار بنے ہوئے تھے اور دروازے کی سائر اس کا حصہ کھلا ہوا تھا جہاں پر چادر ٹنگی ہوئی تھی. اور وہاں تک آئی تو شاہ میر بھی جاگ گیا تھا اور وہ بھی منہ دھونے کے لیے آیا. اس نے دیکھا ایمان پہرے سے کھڑی ہوئی وہاں منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے. دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل ایمان سے ایک دم سے چاٹ ہو گیا تھا اور طبیعت بھی بے ساری واضح دکھائی دے رہی تھی. ایمان نے اسے دیکھا تو پانی گرانا شروع کیا تھا کہ وہ منہ دھو سکے. بھٹو میں خود کر لوں گا، شاہ میر نے غصے سے کہا تو ایمان وہاں سے چلی گئی. پھر وہ مٹی سے بنے چولہے کے قریب آئی جہاں چائے رکھی ہوئی تھی. باقی سب بھی وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے. چائے پینے کے بعد ایمان نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کی. اسے معلوم تھا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، اس لیے اس نے کسی کے کہنے کے پہلے ہی جھاڑو اٹھا لیا. شاہ میر چائے پینے کے بعد باہر نکل آیا تو ایمان کو مایوسی ہوئی. لڑکی اب جھاڑو کی جان چھوڑ بھی دو اور آٹا گوندو، پھر پراٹھے پکاؤ، اس کی ساس نے کہا. اس نے جھاڑو رکھ کر اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا. گاؤں میں سویرے ہی کھانا کھایا جاتا تھا، اس لیے سویرے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. ایمان نے لکڑیاں توڑ کر آگ جلائی. وہ گاؤں میں رہ چکی تھی، اس لیے اسے گاؤں کے سارے کام آ رہے تھے. پراٹھے پکانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کی کمر میں بھی بہت درد ہونے لگا. ایک تو جھاڑو دی، اوپر سے اتنی روٹیاں پکائیں. اس کی دونوں نند سیر سپاٹوں میں نکل گئی تھیں، کبھی اس کے گھر. ان دونوں کی کام سے چھٹی ہو چکی تھی. ایمان تھکن کی وجہ سے ہلکان ہو گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی چارپائی پر. یہ لوگ اچھے خاصے زمیندار تھے. ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا. گھر میں کافی کمرے تھے، فرش بھی لگی ہوئی تھی اور رنگ و روغن بھی تھا. گھر تھوڑا شہر کا ساتھ تاثر دے رہا تھا اور بہت خوبصورت پھول دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے. سولر سسٹم کی تمام سہولیات گھر میں موجود تھی. ایمان کا میرا کھانا کدھر ہے؟ شاہ میر نے آواز لگائی. ایمان ایک دم سے کھڑی ہوئی اور باہر آئی. اس نے شاہ میر کا کھانا سنبھال کر رکھا ہوا تھا. اس نے کھانا شاہ میر کے آگے رکھا. شاہ میر نے چپ چاپ کھانا کھایا اور پھر سے باہر نکل گیا. ایمان نے ابھی اپنا کھانا کھایا اور دوپہر کی نیند سو گئی. شاہ میر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاص ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے دوستوں کا مقصد آپ صرف ایمان کو ڈسکس کرنا تھا. حقیقت میں اس کے سارے دوست کو ایمان میں بہت دلچسپی تھی. وہ بہانے سے ایمان کے بارے میں پوچھتے تھے. شاہ میر سے ان سب نے سن رکھا تھا کہ خون بہا میں آنے لڑکی بہت حسین ہے. وہ سب اسے دیکھنا چاہتے تھے لیکن شاہ میر کی غیرت کی وجہ سے چپ تھے. شاہ میر کے گھر کے سامنے سے کوئی بھی لڑکا گزر نہیں سکتا تھا. وہ اس قدر سخت تھا. اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو شاہ میر بنا کوئی لحاظ کے مار کے اس کے درکت بنا دیتا تھا. یار سنا ہے تیری بیوی شہر میں بھی رہتی تھی؟ حامد نے منہ سے چڑھایا. ہاں، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے شاہ میر نے مختصر سا جواب دیا. پھر تو ضرور تیری بیوی کے پاس موبائل بھی ہوگا. قاسم نے کہا. پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. اسے آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں. میں نے زیادہ غور نہیں کیا. شاہ میر نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا. یہ جو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے. موبائل بھی ان کے بڑے چکر بھی ہوتے ہیں، تو دھیان رکھنا اس بات کا. اگر کوئی رانگ نمبر سے کال آئے وغیرہ آئے تو بات نہ کرنا. تو سمجھ آنا کہ اس کا کوئی پرانا عاشق بھی ہو سکتا ہے. حامد نے کہا. تو شاہ میر اسے غصے سے زبان سنبھال کر بات کرو ذرا. دوست ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بولو. شاہ میر تھوڑا غصے سے سخت ہوا. ہم تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں. اگر تجھے ہماری باتیں بری لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، آئندہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. حامد اور قاسم دونوں کہہ کر اٹھنے لگے تو شاہ میر نے انہیں روک بیٹھ جاؤ، ایسی ہی ایک بات کی تھی، میں نے ناراضی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہ میر نے کہا. تو وہ دونوں بیٹھ گئے. شاہ میر گھر واپس آیا تو اسے حامد اور قاسم کی باتیں یاد آنے لگی. لیکن پھر کہیں سے باہر موبائل کے بچے کی آواز آ رہی تھی. اس نے دیکھا تو ایک موبائل پڑا ہوا تھا کمرے میں جہاں ایمان رہتی تھی. یہ تمہارا موبائل ہے؟ اس نے ایمان سے پوچھا تو ایمان نے سر اس بات میں ہلایا. شاہ میر نے کال اٹینڈ کی. آگے سے اس کی کوئی سہیلی تھی. شاہ میر نے چپ چاپ موبائل ایمان کے حوالے کر دیا. ایمان اپنی سہیلی سے باتیں کرنے لگی تھی. اگلے روز پھر ایمان کا موبائل بچتا رہا. شاہ میر نے کال اٹینڈ کی مگر آگے سے کوئی کچھ نہیں بولا. شاہ میر ہیلو کرتا رہ گیا لیکن آگے سے ہنوز خاموشی تھی. نمبر بھی سیو نہیں تھا، ان نمبر تھا. پھر شاہ میر کو اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئی. کون ہے جو بار بار فون کر رہا ہے؟ میں اٹھا رہا ہوں تو بات بھی نہیں کر رہا. شاہ میر نے غصے سے ایمان سے پوچھا تو وہ ڈر گئی. مجھے نہیں پتا، کوئی رانگ نمبر ہوگا. ایمان نے ڈرتے ہوئے آواز میں جواب دیا. رانگ نمبر کی بچی، ضرور تیرا کوئی عاشق ہوگا. میں اتنا بےغیرت نہیں ہوں کہ اب سب برداشت کر سکوں. شاہ میر نے اس کا فون زور سے دیوار پر جا کے مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. اب بد کردار، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یاد رکھنا. شاہ میر نے کہہ کر لات اور گھنسوں کی بھاری مار کر دی تھی ایمان پر. وہ زمین میں ہی پڑی رہی اور مار کھاتی رہی. شاہ میر کیا ہو گیا، کیوں مارے اسے؟ اس کی چچی سکینہ نے پوچھا اور آگے بڑھ کر ایمان کو اٹھایا. چچی بھی بد کردار لڑکی کو اس سے بار بار فون کر رہا تھا اور میں اٹھا رہا تھا تو آگے سے خاموشی تھی. شاہ میر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہا.
सकीना लाजवाब हो गई। वो चाहती थी गाँव वाले इस मामले में बहुत गैरतमंद होते हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसी लगती तो नहीं है। यही सकीना ने ईमान की तरफ देखकर कहा जो मार खाने की से बेहाल हो चुकी थी। शोर सुनकर घर के सब बरफराज भी जमा हो गए। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई चाची, ये शहर में रहती थी और उसके पास मोबाइल भी था। शहर में रहने वाले लड़के के मोबाइल में बड़े चक्कर होते हैं। शाहमीर ने अपने दोस्तों को पढ़ाया हुआ सबक अपने घर वालों को सुनाया। ईमान अब हैरत से अपने शोहर को देख रही थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, एक रॉन्ग नंबर आ जाने से बदकिरदार साबित नहीं हो जाती। हज़ारों लोगों के मोबाइल में रॉन्ग नंबर आते हैं, तो क्या वो सब बदकिरदार हुए? ईमान ने रोते हुए कहा। जुबान चलाती है, उसकी सास ने आगे बढ़कर उसके बाल खींचे। छोड़ दे माँ, बहुत मार चुका हूँ उसे। पता नहीं क्यों शाहमीर को अपनी माँ को इस तरह से मान पर हमला अच्छा नहीं लगा था। ईमान अपनी जान बचाकर कमरे में चली गई। चारपाई पर लेटकर लिहाफ अपने ऊपर तान दिया। वो बेचारी अपने लिहाफ के अंदर कांप रही थी। फिर ये मार कुटाई रोज़ का मामूल बन गई। अब छोटी छोटी बातों पर शाहमीर उस पर हाथ उठाने लगा। तो इंसान जब एक बार औरत पर हाथ उठाने का आदी हो जाए तो उसकी ये आदत को पड़ जाती है। शाहमीर को भी आदत पड़ चुकी थी। चाय ठंडी हो या खाने में नमक ज़्यादा हो, तो तान कपड़े इस्त्री न किया हो, उन सब बातों पर ईमान हर आए दिन मार खाती थी। कभी कभी उसे देखकर शाहमीर को रवैया बदलने लगता था। वो की तरफ बढ़ाना चाहता था, वो कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे ईमान के इस कदर खिलाफ कर देते कि वो चाह के और भी ईमान से दूर था। जो प्यार की इक़्तिदार थी उसी दिन रात मारा जा रहा था। यूँ 2 माह बीत गए। ईमान शाहमीर घर में आते ही गुस्से से चिल्लाने लगा। क्या हुआ? ईमान ने डर कर कहा, मैंने तुमसे कहा था मेरे मेहमान हैं, इससे है अच्छी सी चाय बनाना, और तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। मेरी इतनी तजलील कराई है मेहमानों के सामने। शाहमीर कहा कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाया। ईमान खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे किए, लेकिन उससे पहले कोई एक हाथ आगे आया। उसे शाहमीर का हाथ जोर से पकड़ लिया। ईमान झुकी हुई थी नीचे की तरफ। खुद को बचाने के लिए उसे सर उठाया कर देखा। एक मर्दाना हाथ उसे नजर आया जिसने शाहमीर का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। फिर ईमान की नज़र उसके हाथ से होती हुई उस शख्स के चेहरे तक गई, जो अभी तक शाहमीर का हम उम्र था। नीले रंग की जीन्स पर स्याह रंग की शर्ट पहले दाएं का कांधे पर बैग लटकाए वो खड़ा था। उसकी गिरफ्त अभी तक शाहमीर के हाथ में मजबूती से थी। वो देखने में शहर का कोई बहुत हैंडसम लड़का लग रहा था। शाहमीर औरत पर हाथ उठाना बुज़दिलों का काम होता है। तुम कब से इतना बुज़दिल हो गई? ईमान ने उस लड़के को कहते हुए सुना था। शाहमीर ने एक झटके से अपना हाथ नीचे कर दिया। ये खून बहा में आई है, शाहमीर ने बताया। हाँ, पता चल गया है। तब मुझे तुम्हारे इस कारनामे का कि तुम सब ने इस लड़की को फरसूदा सोमवार की भेड़ चढ़ा दिया, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि बेकसूर पर हाथ उठाने लगे हो तुम। उस लड़के ने कहा तो ईमान हैरत से देखने लगी। उसकी गलती थी, मेरे मेहमान आए हुए थे। मैंने उसे कहा था अच्छी से चाय बनाए, लेकिन उसने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। मेरी कितनी तजलील हुई तो अंदाज़ा नहीं कर सकते हो मराद, शाहमीर ने कहा। फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि तुम और ज़ात पर हाथ उठाओ। हमारी इसी तरबियत तो नहीं की थी हमारे बड़ों ने। मुराद ने उसे शर्मिंदा किया जा रहा था। ये हम मियाँ बीवी के आपस में का मामला है, तुम बीच में ना हो। वो बोलो तो अच्छा है। शाहमीर को कोई और रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने कहा, ठीक है, आप दोनों के मामला आप ही जाने। मैं बहुत थका हुआ, आराम करने जा रहा हूँ, लंबा सफ़र करके आया। मुराद ने एक नज़र ईमान पर डाली और अंदर कमरे में चला गया। शाहमीर ने ईमान की तरफ देखा और गुस्से से बाहर निकल गया। ईमान हैरान थी कि एक शख्स कौन है, उससे पहले कभी उससे इस घर में नहीं देखा गया था। मुराद ने अपने कमरे में चला गया और सो गया। दोपहर का वक्त था। शाम को ईमान चाय बना रही थी। उससे मुराद कमरे से निकलता दिखाई दिया। मैं लड़के के पास क्या मुँह हाथ धोने लगा। फिर बारी बारी घर के तमाम अफराद चाय पीने के लिए वहाँ जमा हो गए। गांव में सब शाम की चाय जल्दी ही बन जाती थी। फिर उसके बाद जल्दी से रात के खाने की तैयारी शुरू हो जाती थी। शाहमीर भी आ गया। अरे बेटा मुराद, तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। सकीना ने मुराद को देखकर पूछा। वो अब चाय पीने के लिए चारपाई पर बैठ चुका था। दोपहर को आया था चाची, फिर सो गया, अभी जागा हूँ, मुराद ने बताया। ईमान चाय बनाते हुए सुन रही थी। किसी से पूछने की हिम्मत तो उसे नहीं की थी कि ये शख्स कौन था। उनकी बातों से ही वो अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो कौन है। अच्छा चलो, अब अच्छी बात है, छुट्टियाँ हैं क्या तुम्हारी? सकीना ने पूछा। बस चाची, डिग्री लेकर आया हूँ, अब नौकरी के लिए दौड़ शुरू कर दूँ, मुराद ने कहा। शाहमीर को भी समझाओ कि नौकरी करे। दिन रात अपने आवारा दोस्तों के साथ होता है। वो सब खुद को तो किसी काम के नहीं, उसको भी बिगाड़ दिया। शाहमीर की माँ साजिदा ने कहा। तो शाहमीर ने गुस्से से अपनी माँ को, अम्मा घर में बैठने दोगी या नहीं? जब भी आता हूँ मेरे दोस्तों की बुराई शुरू कर देती हूँ, और मेरी अच्छी खासी ज़मीनें हैं, उनमें से आमदनी आ जाती थी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। शाहमीर ने मुराद की तरफ देखते हुए कहा। मेरी तरफ ऐसे मत, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी मर्ज़ी, नौकरी करो या ज़मींदारी करो। मुराद ने शाहमीर से कहा। चाय तैयार हो गई थी। सफ़िया उठी और प्यालों में चाय भर के सबको पेश करने लगी। पहले ईमान को लगा कि मुराद शायद सकीना चाची का बेटा, लेकिन जब उसने सकीना को चाची के लिए कहकर पुकारा तो उसकी गलतफहमी दूर होगी। वो सकीना और साजिद दोनों को चाची के कहकर बुला रहा था। सकीना बेवा थी। उसका एक बेटा था ज़मीर। साजिदा के 3 बेटे थे, शाहमीर, फरीद और रशीद। मंझला बेटा फरीद जो कि 18 साल का था। क्रिकेट खेलते हुए लड़कों के साथ लड़ाई हुई। उस खेल में ईमान का भाई हैदर भी शामिल था। ईमान का भाई 20 साल का था। लड़कों में हाथापाई शुरू हुई थी। उस सब ने उसे डंडे उठाए और एक दूसरे
اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ حیدر نے زور سے ڈنڈا فرید کے سر پر مارا، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، اور جرگے کے فیصلے کے مطابق حیدر کی بہن خون بہا میں آ گئی۔ یہ معاملہ تو سال تک چلتا رہا، پھر یہی خون بہا والا فیصلہ ہوا۔ شاہ میر اور مراد ہم عمر تھے، دونوں 25 سال کے تھے، دونوں چچا زاد تھے۔ مراد کے والدین فوت ہو چکے تھے، اس کی بات تو اسے جنم دیتے ہی چلے گئے تھے، اس کی باپ تو اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی، پھر اس کی والد بھی موذی مرض کی وجہ سے وفات پا گئی۔ یہ سب لوگ مل کر اسی گھر میں رہتے تھے۔ مراد زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ سمجھدار تھا، مگر شاہ میر دوستوں کے باتوں میں آ کر ناکارہ گھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے پیسے نکالتے تھے، اسے خوب لوٹتے تھے، کھاتے پیتے تھے اس کے پیسے سے۔ شاہ میر کی آنکھوں میں دوستوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایمان کو سمجھ آ گیا کہ شاہ میر اور مراد چچا زاد ہیں۔ مراد شہر میں پڑھتا تھا اور اب ڈگری لے کر واپس آیا ہے اور آگے نوکری کرنے کا ارادہ تھا۔ لڑکی، اب چائے کی جان چھوڑو اور رات کے کھانے کا سامان جمع کرو۔ سادہ نے اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا تو کہا۔ ایمان اٹھی اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ پہلے وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی، پھر لکڑیاں لا کر رکھ دیتی، پھر سالن کی تیاری کر کے تیزی سالن بنانے کے بعد وہ روٹیاں پکاتی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ اتنا تھک جایا کرتی تھی کہ اسے مزید کوئی اور کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں اس کا کوئی غمگسار نہیں تھا، کہ کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، نہ ہی تو میکے سے ایسی کوئی امید تھی، اس لیے وہ چپ چاپ گھر کا سارا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کام وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی خوب کرتی تھی، اس کی سوتیلی ماں سے بھی بہت کام کرواتی تھی، لیکن وہاں پھر بھی تھوڑا بہت وقت آرام مل جاتا تھا، لیکن یہاں تو بس کام ہی کام تھا۔ اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ تھوڑا بہت سکینہ اس پر ترس کھا لیا کرتی تھی، اس کی مدد کروا دیا کرتی تھی۔ ہلکا پھلکا کاموں میں اگر سبزی بنانی ہو تو سکینہ سبزیاں کاٹ دیا کرتی تھی، اور ایمان جب تک آٹا گوندتی تھی، لیکن ساجدہ اور شاہ میر کے خوف سے سکینہ زیادہ اس کی مدد نہیں پاتی تھی۔ ساجدہ نے سختی سے کہا تو مراد نے ایمان کی طرف دیکھا، وہ مرجھایا ہوا ایک پھول لگ رہی تھی۔ ایمان نے ایک نظر مراد کو دیکھا، اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح جو کچھ ہوا وہ اس کی وجہ سے شرمندہ تھی۔ مراد اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے وہ آیا تو اس کے بازوؤں اور چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، اس کی ہلکی سی داڑھی تھی جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی اور باہر ٹانگے کے تولیے سے ہاتھ منہ پہنچنے لگا۔ وہ آستینیں فولڈ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بازو نمایاں تھے۔ بے شک وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کے کھانے میں ساگ بنا، جس کے کھانے کے بعد ایمان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ معدے کی مریض تھی، ساگ اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کی تھوڑی دیر بعد اس نے الٹیاں شروع کر دی۔ سب نے دیکھا وہ بہت برے طریقے سے الٹیاں کر رہی ہے۔ شاہ میر نے بھی اسے دیکھا، اس کا دل کیا وہ اس کی طبیعت پوچھے، لیکن پھر اس کا نہ آڑے آ گئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ساجدہ نے نظر بچا کر سکینہ سے پوچھا۔ ساجدہ سے نظر بچا کر سکینہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں چچی، ٹھیک نہیں لگ رہی، ساگ کھا لیا ہے، شاید اس وجہ سے طبیعت بگڑ گئی، اس نے بے حال ہو کر کہا۔ چار پر بیٹھ گئی۔ مراد سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا اور کمرے کی اندر گئی اور اپنے بیگ سے معدے کی درد کی ایک گولی نکالی، پھر سکینہ کو کمرے میں ملایا جو ان کو یہ گولی دے دو، معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ مراد کو ایمان پر ترس آ گیا۔ شاہ میر نے تو اسے پوچھا تک نہیں تھا، بیٹا یہ گولی کھا لو، مراد نے دی تھی، وہ کہہ کر معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ سکینہ نے اسے گولی دی تو اس نے کھا لی۔ سنو ایمان، کہیں تم حاملہ تو نہیں ہو؟ سکینہ نے آہستہ سے آواز میں پوچھا تو ایمان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا اپنے کمرے میں چلی گئی اور نڈھال ہو کر چائے پر لیٹ گئی۔ موسم نے کروٹ بدلی تھی، اب موسم گرما کی آمد تھی، اس لیے شاہ میر اس کے دوست ڈیرے پر آگ نہیں چلاتے تھے، بلکہ رات ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا شروع ہو جاتی تھی، ہلکی سی، جو کہ بھلی لگتی تھی۔ وہ سب چارپیاں ڈال کر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کرتے تھے، مگر آج شاہ میر کچھ اداس تھا۔ کیا بات ہے شاہ میر، کچھ سوچوں میں گم بیٹھے ہوئے ہو آج؟ قاسم نے کہا۔ کچھ نہیں، بس یار تیری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سوچ رہا ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں کل۔ شاہ میر نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے بھابھی کو؟ حامد نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، بہت الٹیاں کر رہی تھی، بہت بے حال لگ رہی تھی۔ شاہ میر نے واقعی تھوڑا پریشان تھا۔ کیا الٹیاں؟ اس کا مطلب ہے تو باپ بننے والا ہے؟ قاسم نے چونک کر کہا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے شاہ میر نے، لیکن الٹیاں تو شادی شدہ لڑکیاں تب کرتی ہیں جو ماں بننے والی ہوتی، پھر اس کو چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ کہیں ہمارا شک صحیح تو نہیں کہ تیری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر؟ قاسم نے کہا تو شاہ میر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بس کر دو تم لوگ، بہت برداشت کر لیا ہے میں نے، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو اول فول، ذرا تمیز نہیں ہے تم لوگوں کو بات کرنے کی؟ میں کیا بے غیرت ہوں جو تم لوگوں کی اتنی گھٹیا باتیں سنو؟ شاہ میر دھاڑا۔ نہیں، تو بے غیرت نہیں ہے، بس ہم ہی بے غیرت ہے، پتہ نہیں کسی لڑکی سے شادی کر لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر تھوم دے گی، اور وہی لگتا ہے ہو گیا ہے۔ قاسم بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر دیکھو، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، قاسم صحیح کہہ رہا ہے، تمہیں ایک بار تصدیق ضرور کرنی چاہیے، عزت کا معاملہ ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو تم اسے گھر سے نکال دو، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر ہم تم سے معافی مانگنے کی، لیکن سچائی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حامد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آرام سے سمجھایا۔
शामिर तेज़ी سے وہاں سے نکل گیا اور کھڑا گھر آ گیا۔ ایمان ایمان، وہ تیزی سے اتنی زور سے چلایا کہ تمام گھر والے جمع ہو گئے جیسے کوئی قیامت آ گئی۔ مراد جو اوپر چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا کھا رہا تھا، وہ بھی چھت سے چھانکنے لگا۔ شاہمیر ایمان کے کمرے میں آ گیا۔ ایمان بے حال ہو کر وہاں لیٹی ہوئی تھی، گولی کھانے کی وجہ سے اس کی الٹیاں رک گئی تھیں۔ شاہمیر نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا اسے باہر تک لیا۔ بدکردار لڑکی، مجھے بتاؤ تم کیوں الٹیاں کر رہی تھی؟ شاہمیر پوری قوت سے چلایا۔ بدکردار لڑکی، بتاؤ تم کیوں الٹیاں کر رہی تھی؟ میرے معدے میں تکلیف ہے، اس لیے ایمان بولی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، خوف کے مارے گولی کھانے سے اس کی طبیعت اس کی بہت بہتر ہو گئی تھی، لیکن اب شاہمیر غصہ دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیچاری پریشان تھی، روز ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ جاتی تھی۔ آج تو لگ رہا تھا کہ کوئی اتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ضرور کسی کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو، شاہمیر نے کہا تو اوپر چھت پر کھڑا مراد غصے سے نیچے آیا۔ آخر ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، ساجدہ نے کہا۔ اماں یہ الٹیاں کر رہی تھی، اس کو چکر آ رہے تھے، اس کی طبیعت کیوں ایسی ہو گئی؟ میں سوچا اس کا پریشان ہوں، شاہمیر نے چیختے ہوئے کہا۔ تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ساجدہ، یہی تو پریشانی ہے، میں نے آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، شاہمیر نے کہا۔ تو مراد تیزی سے سیڑھیاں اترا اور وہ نیچے آیا، اپنی آستینوں نے فولڈ کرتا ہوا اس نے آتے ہی شاہمیر کے گریبان پکڑ لیا۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ یہ بہن بیٹیوں والا گھر ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ باش دوستوں کی صحبت میں بھی بات کی تمیز بھی بھول گئے ہو تم؟ مراد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ شاہمیر کی نظریں صفیہ اور عافیہ پر گئی، وہ مراد کا اشارہ سمجھ گئی۔ تم دونوں اندر جاؤ، شاہمیر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا۔ مراد نے اس کا گریبان چھوڑ دی۔ ایمان نے ڈھال ہو کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی، اس کے پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی، اس کا دل دہل گیا تھا اس الزام پہ۔ مراد نے افسوس سے ایمان کی طرف دیکھا جو دونوں پاؤں پر سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ نیچے مٹی میں بیٹھی تھی، بے بسی کی مورت بنی ہوئی۔ اماں، اس کی وجہ سے میں باہر اتنی گالیاں سن کر آتا ہوں، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، چلو اٹھو تم ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی اسی وقت۔ شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتا وہ موٹر سائیکل کی طرف لے گیا۔ اتنی رات کو کہاں لے جاؤ گے اسے؟ یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا؟ علاقے کے حالات بھی خراب ہیں، سکینہ نے کہا۔ چاچی میرا خون کھول رہا ہے، مجھے نیند بھی آئے گی، اب میں بے غیرت نہیں ہوں، شاہمیر نے کہا۔ تمہاری غیرت کا نظارہ تو کر لیا ہے میں نے، مگر اب جو بھی کرنا ہے صبح کرنا ہے، یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسے کاموں کا۔ مراد نے اسے آنکھیں دکھائی، شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، دونوں کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی اور دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم تو آرام سے گھر بیٹھتے رہتے اماں، اس کی وجہ سے میں باہر اتنی گالیاں سن کر آتا ہوں، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، چلو اٹھو تم ڈاکٹر کے پاس چلے ابھی اسی وقت۔ شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتا ہوا موٹر سائیکل کی طرف لے گیا۔ اتنی رات کو کہاں لے جاؤ گے؟ یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا؟ علاقے کے حالات بھی خراب ہیں، سکینہ نے کہا۔ چاچی میرا خون کھول رہا ہے، مجھے نیند نہیں آئے گی، میں بے غیرت نہیں ہوں، شاہمیر نے کہا۔ تمہاری غیرت تو نظارہ کر لیا ہے میں نے، مگر اب تم کرنا صبح کرنا ہے، کوئی وقت نہیں ہے ایسے کاموں کا۔ مراد نے اسے آنکھیں دکھائی، شاہمیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے والا لگا، دونوں کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو غصے سے۔ تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہو، باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں، جو مجھ پر گزر رہی ہے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو پوچھتا ہو تم سے، شاہمیر نے دبی آواز سے مراد سے کہا۔ پھر سے ایمان کا ہاتھ کھینچا اور اسے موٹر سائیکل میں بیٹھنے کو کہا۔ میں اس حالت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے چادر تو پہن لے لیجیے، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا بٹا بھی نیچے زمین پر گر گیا تھا، پہن کر آؤ جلدی چادر، شاہمیر نے کہا۔ تو وہ اندر کمرے میں چلی گئی، اپنی لال رنگ کی چادر اٹھائی جو اس کے جہیز کی تھی، اس نے چادر اوڑھی اور باہر آ گئی۔ مراد نے اسے دیکھا، چاندنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پل کو مراد خود بھی سوچ میں پڑ گیا، کہیں شاہمیر کو لگایا ہوا الزام سچ تو نہیں ثابت ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہی کیا تھا اس لڑکی کے متعلق سوائے اس کے کہ وہ بنی میں آئی ہوئی ایک لڑکی تھی؟ شاہمیر اس کا شوہر تھا، اور اگر اس کا شوہر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہا تھا تو ضرور اس میں کچھ دیکھا ہے یا نوٹ کیا ہوگا۔ ابھی کچھ پل بھی کہنا قبل اس وقت تھا، لیکن پھر بھی مراد کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ معصوم سی لڑکی کو گناہ کر سکتی ہے، وہ اسے بہت پاکیزہ سی لگ رہی تھی۔ ایمان سر جھکائے اپنے آنسوں پہ اونچتی ہوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور گاؤں کے حساب سے یہ وقت بہت دیر کا تھا۔ اس وقت باہر نکلنے کے خطرے سے خالی نہیں تھا، اسپتال تھوڑے سے فاصلے پر، موٹر سائیکل اب سڑکوں پر رواں تھی۔ بہت کثیرے تاثرات لیے موٹر سائیکل پر سوار شاہمیر موٹر سائیکل پر چل رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ذہن میں اس کے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ سب اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ اسے ایمان پر شک تھا، وہ یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں کو بتا سکے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے صبح تک کا انتظار نہیں کیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ ایمان کی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسا کر رہا تھا جیسے اسے شک ہے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ اور پیچھے بیٹھی ایمان کو کن خیالوں میں گم تھے، اس کی چادر ہوا کی وجہ سے اس کے سر سے سرک گئی تھی، جسے دوبارہ سر پر کرنے کی اسے ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے حال پہ حیران تھی، یہ کیسا وقت تھا، یہ کیسی قیامت تھی، یہ کیسی آزمائش وہ سوچ رہی تھی، وہ سچی تھی اس بات کا تو اسے اطمینان تھا، لیکن وہ
اس الزام پر حواس کھو بیٹھی۔ آج تک اس کے ساتھ جو کچھ خاص اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بدترین تھا۔ وہ اب تک شاہ میر سے بہت مار کھا چکی تھی، لیکن اسے پھر بھی بہت تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس الزام پر ہو رہی تھی۔ وہ مار تو اس کے جسم پر لگی تھی تو زخم بھر بھی گئے تھے، لیکن اس الزام پر اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ زخم کبھی بھی نہیں بھر سکتے۔ وہ دونوں ہی اپنے ذہنوں میں ایک جنگ لڑ رہے تھے کہ اسپتال آ گئے۔ ایمان اپنی چادر سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ شاہ میر نے بھی زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے، ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ ونی میں نہ آئی ہوتی تو میں اسے طلاق دلوا کر واپس دے دیتے، لیکن خون بہا میں آنے والی لڑکی واپس نہیں جا سکتی، اس لیے میں اسے یہاں رکھنے پر مجبور ہوں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ شاہ میر کی دوسری شادی کروا دوں۔ ساجدہ سر پکڑ کے چارپائی پر بیٹھتی ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر سکینہ اور مراد دونوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی دوسری شادی کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی اچھی تربیت کر لیں، جس میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، مراد نے کہا۔ چارپائی پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں میں سکون کے لیے آیا تھا، لیکن آج وہ آ کر یہاں اس قدر بے سکون ہو گیا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک اسی نیلی جینس اور شاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اندر آ گیا، لباس تبدیل کیا۔ اب اس نے سیاہ رنگ کا قمیص شلوار سے بدن کیا ہوا تھا، باہر آ گیا۔ آپ کی بیوی کو ایسا ہوا ہے، یہ پریگننٹ نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے ایمان کا چیک اپ کرنے کے بعد شاہ میر سے کہا۔ شاہ میر میز کے پاس اس پار بیٹھا بھی اس سے کسی حد تک پرسکون تھا۔ آپ لکھ کر دیں مجھے اس رپورٹ میں، شاہ میر نے ڈاکٹر سے کہا۔ کیوں؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ اپنے دوستوں کے منہ پر مارنی ہے یہ رپورٹ صبح؟ یہ شاہ میر نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے میں لکھ دیتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور لکھنے لگا۔ ایمان اب شاہ میر کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ میر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن ایمان نے شاہ میر کی طرف نہیں دیکھا، وہ میز کی طرف دیکھ رہی تھی کسی رپورٹ کی طرح۔ میں نے کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، ان کو کھلا دیجیے گا، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے پرچہ لکھ کر شاہ میر کے حوالے کیا۔ کچھ دن ان کا آرام کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ چلو، شاہ میر نے ایمان سے کہا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں اب واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی شاہ میر نے موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور بنا کسی سے بات کیے سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سمجھ گئی اس کا الزام جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ اگر اس الزام کا سچا ہوتا تو ایمان کو گولی مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا۔ قوم والی ایسی باتوں میں جلدی قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ایمان بھی آرام سے اپنی چادر درست کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بے حال سی بکھری بالوں کے ساتھ ڈھلکی ہوئی چادر لیے کمرے میں جا رہی تھی۔ مراد اب افسوس سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہ بنت ہوا کی اس تذلیل پر اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چائے پیے بغیر ہی شاہ میر رپورٹ اٹھائے ڈیرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست اس وقت وہاں پر ہی چائے پی رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے چلتا ان کے قریب آیا، رپورٹ اٹھا کر قاسم کے منہ۔ لعنت ہے تم سب پر، تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میں آدھی رات اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ شاہ میر نے غصے سے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا نا، تمہاری ٹینشن اتر گئی، یہی تو ہم چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ۔ ہم نے جو بھی کہا تمہارا بھلائی کے لیے کہا، کم از کم تمہاری پریشانی تو دور ہو گئی۔ حامد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، وہ پہلے سے سب کچھ سوچے ہوئے بیٹھا تھا کہ شاہ میر اب کیا کہنا ہے۔ ہاں یار شاہ میر، ہم نے صرف تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے تم سے ایسا کہا تھا۔ ہم تمہاری دوستی میں ہیں، تمہارے دوست دشمن نہیں ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ تم ہمیشہ ہمارے میں غلط سمجھتے ہو۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم دل ہی دل میں مطمئن نہیں ہو اس کی طرف سے؟ قاسم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان سب نے پوری پلاننگ کر کے پہلے سے ہی کر رکھی تھی کہ شاہ میر کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، لیکن شاہ میر غصے میں بہت لگ رہا تھا۔ ان کا محسوس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑی تھی اس بار، بات بہت بڑی تھی اس بار۔ تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے گھر والوں کے سامنے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اس بات کی وجہ سے۔ شاہ میر نے دبی آواز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں سب بھول جائیں گے کہ آرام سے بیٹھو، ہمارے ساتھ چائے پیو۔ وزیر نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر کا سوچتا رہا، پھر وزیر کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان صبح دیر سے جاگی تھی، اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور سجدہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح سے بے عزت ہونا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ کر تو گئی تھی، لیکن اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے سناتی اندر آ جاتی تو وہ خود ہی باہر آ گئی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی آج کوئی کام بھی کرنے کی۔ شاہ میر اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ صفیہ اور عافیہ، آج تم دونوں کام کرو گی، آرام کرے گی، ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ شاہ میر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ایمان سے نظریں ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہو گئی کہ شاہ میر کو اس کا خیال تھا، لیکن کل جو کچھ ہوا اس کے بعد اس کا دل شاہ میر سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس پر الزام لگایا، دکھ اس بات کا تھا اس نے سب سے کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمندگی سے گزر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شاہ میر کی طرف دیکھے بغیر کہا اور جھاڑو دینے لگی، حالانکہ کوئی کچرا نہیں تھا، بس درخت
درختوں کے پتے گرے ہوئے تھے جن کو ایک سائڈ پر کر دیتی تھی۔ جھاڑو سے مشکل تو روٹیاں پکانا تھیں جن میں بہت وقت لگتا تھا۔ اس کی کمر میں درد ہو جاتا تھا۔ اسے جھاڑو دینا شروع کیا لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو چکر آ گیا اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ ہوش میں تھی لیکن مگر کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پائی۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر اس کو تھام لیا۔ مراد جو چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاہ میر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے سب کر رہا ہے۔ تماشا تو اس نے کل رات کر دیا تھا، اب بات بنا رہا تھا۔ اگر اس طرح کا خیال رات کو رکھتا جب اس کی طبیعت خراب تھی تو یقیناً یہ بہت اچھا عمل ہوتا۔ ایمان کی بھی عزت بڑھ جاتی، اس کے دل میں شاہ میر کے لیے محبت بھی بڑھ جاتی۔ مراد نے افسوس سے سر ہلایا، پھر سے چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنے آپ کو شاہ میر کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس کے لہجے میں بیزاری بات تھی۔ اگر وہ کل سے اس رات سے اس طرح سے تھام لیتا تو یقیناً وہ اس وقت ہوا میں اڑ رہی ہوتی، لیکن اسے اتنی تذلیل کے بعد اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا وہ شاہ میر کی شکل بھی دیکھے۔ بلا وجہ ضد مت کرو، مجھے غصہ بھی مت دلاؤ، چلو کمرے میں۔ شاہ میر نے اسے تھام کر اندر کمرے میں لے آیا۔ تم آرام کرو۔ شاہ میر اسے کمرے میں لایا تو وہ حیران ہوئی مگر اسے خاموشی اپنے کمرے میں لے آیا تو وہ حیران ہوئی مگر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی آج شاہ میر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ایمان غصے سے نظریں دوسری طرف پھیر لی اور اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اس کے قریب ہوا۔ کل رات کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں، شاہ میر نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، ایمان بولی۔ شاہ میر اسے دیکھ کر گیا۔ آج ایمان کو اسے دیکھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ شاہ میر نے کہا، میں بنی میں آئی ہوں، ایک لڑکی ہوں، میری کوئی کیا حیثیت ہے بھلا؟ آپ کو میری رضائیاں اور ناراضگیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے آج تک بیوی کا مقام ہی نہیں دیا۔ میں بنی کے ساتھ ساتھ آپ کے نکاح میں بھی آئی تھی، پر شاید آپ یہ بات بھول گئی، ایمان نے کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ شاہ میر مزید شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو تم رونا بند کرو، میں معافی مانگ چکا ہوں، شاہ میر نے کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام کرو، شاہ میر نے کہا اور چلا گیا۔ پھر دیر تک ایمان روتی رہی۔ مراد نے CSS کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کو بچپن سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور اسے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، اسے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اس نے خود پہلے سے کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ تعلیم سب سے اہم انسان کی زندگی میں ہے۔ اس نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ جدوجہد کی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین طالب علم تھا اور پھر محنتی بھی بہت ہے۔ میٹرک تک اس نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر چلا گیا پڑھنے کے لیے، وہاں ہاسٹل میں رہا، پڑھائی کی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات اس کے چچا منظور احمد نے اٹھائے کیونکہ زمینوں میں اس کا بھی حصہ تھا۔ شاہ میر کی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، دلچسپی نہیں تھی، اس کے ذہن میں بس یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کو بہت ساری زمینیں ہیں اور وہ ان زمینوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں بھی اس کے دوستوں نے سکھائی تھی۔ اس نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ مراد انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ شروع میں تو ساجدہ نے اپنی بیٹی کی منگنی کرنے میں جلدی کر دی، یہ سوچ کر کہ مراد کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی بیٹی عافیہ سکینہ کے بیٹے سے منسوب تھی اور بڑی اپنے ماموں کے بیٹے سے، لیکن مراد کی کامیابیاں دیکھ کر اب ساجدہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کوئی اپنی ایک بیٹی تو مراد سے منسوب کی ہوتی۔ مراد ان دونوں کو اپنی بہنوں کے جیسے سمجھتا تھا، پھر وہ دونوں بھی اسے بھائی کہتی تھیں اور سمجھتی بھی تھی۔ ان دونوں کے شاہ میر سے زیادہ مراد عزیز تھا کیونکہ مراد کا ان کو بہت خیال رکھتا تھا اور شاہ میر ان سے سختی کی سے بات کرتا تھا۔ اب اس کے روز کا معمول تھا وہ چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کرتا، نیچے کیا ہوتا وہ چھت سے وہی نظارہ کرتا تھا۔ وہ یہاں سے سب کی خیر خبر لیتا رہتا تھا۔ اب تو چائے کھانا سب وہ اوپر ہی کر لے آتا تھا۔ گاؤں میں جیسے ہی گرمیاں بڑھنے شروع ہو گئیں، گاؤں کے لوگ اپنا بستر زیادہ تر چھتوں میں لگایا کرتے تھے۔ چوری چکاری بھی عام ہوتی۔ گاؤں میں آئے دن بھینس چوری ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والے اپنے پاس ہتھیار ضرور رکھتے تھے اور کبھی کبھار حالات خراب ہو جاتے، قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے بدنامی بھی ہوتی تھی۔ مراد رات کو کھانا کھانے کے لیے آج نیچے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج ایمان کھانا نہیں بنا رہی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے بھابھی کو کھانا دیا بھی ہے یا نہیں؟ صفیہ نے کھانا مراد کے آگے رکھا تو اس نے پوچھا۔ نہیں محترمہ، تو صبح سے کمرے میں پڑی ہوئی، میرے خیال سے وہ دن کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ صفیہ بولی، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی، تمہیں انہیں کھانا دینا چاہیے تھا، وہ صبح سے بھوکی ہے۔ مراد نے کہا، مراد بھائی ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو خود ہی آ کر اٹھا کر کھا لیتی، صبح سے پڑی ہوئی ہے، بہت آرام کر لیا ہے، کم از کم اب تو اٹھ جائے۔ عافیہ نے کہا، صفیہ تم اندر جاؤ اور ان کو کھانا دے کر آؤ۔ مراد نے کہا تو اتنے میں شاہ میر بھی آ گیا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ تمہاری بیوی صبح سے بھوکی پیاسی پڑی ہوئی ہے کمرے میں، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا اسے۔ شاہ میر نے چارپائی پر بیٹھا تو مراد نے صفیہ نے کھانا شاہ میر کے آگے رکھا۔ ایمان کا کھانا بھی دے دو، ہم دونوں وہیں پر کھا لیں گے، شاہ میر نے کہا۔ شاہ میر کھانا لے کر اندر گیا۔ تم نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، مراد کہہ رہا تھا۔ شاہ میر نے اسے دیکھا کر کہا تھا، پھر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ شاہ میر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے بخار تھا۔ تمہیں تو بخار ہے، شاہ میر نے کہا، میں نے دوائی لے لی ہے، بخار کی اتر جائے گی بخار۔ ایمان نے کہا، کھانا کیوں نہیں کھایا تو صبح سے تم نے؟ شاہ میر نے بولا، مجھے بھوک نہیں تھی۔ اچھا اب کھا لو۔ شاہ میر نے کھانا اس کے آگے رکھا، وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے کھانا
کھانا شروع کیا۔ شاہمیر بھی کھانا لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن باہر رکھے اور خود کمرے میں آ گیا۔ ایمان اٹھی اور دوسرے کمرے میں جانے لگی جہاں وہ سویا کرتی تھی۔ وہ اٹھی تو شاہمیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایمان کا دل زخمی ہو گیا۔ بد کردار، جھوٹ بول رہی تھی، تم کسی اور کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی تھی۔ ایمان کو شاہمیر کی باتیں یاد آئیں تو اس نے بے دردی سے شاہمیر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شاہمیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایمان میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، وہ 2 ماہ میں نے کیسے تم سے دور رہ کر گزارے میں ہی جانتا ہوں۔ اب میری جیت ہو گئی ہے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ شاہمیر نے کہا تو ایمان حیران ہو گئی، کیسی جیت؟ اس سے پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے انتظار میں تھی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینے دور رہوں تاکہ تمہارا کردار فاسد ہو جائے، لیکن کل ڈاکٹر نے بتایا کہ تم ایمان نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں تھی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو شاہمیر سے الگ کیا اور زور سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے تک بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہی اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی۔ نیند اندھیرے ہونے کے باعث صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکی کہ کون ہے۔ ایمان گرنے لگی تو شخص نے اسے تھام لیا۔ ایمان ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ کون ہے؟ ایمان نے پوچھا تو بجلی آ گئی اور لانچ روشن ہو گیا۔ میں ہوں مراد۔ آپ ایسے بھاگ؟ مراد ہڑبڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایمان غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے، میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کو گرنے سے بچایا۔ مراد کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ایمان مراد کو دھکا دے کر اندر گئی اور دروازہ زور سے بند دے مارا۔ مراد ایک پل کو لڑکھڑا کر دیوار سے چلا گیا۔ ایمان چارپائی پر لیٹ کے رونے لگی۔ کیا یہی ہے ان کی غیرت کہ اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی شرط لگائیں، میرے کردار کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آخر یہ کیسی بے غیرت ہے؟ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ اب باہر کے لوگ میرا کردار جج کرنے کے لیے شرائط رکھیں گے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایمان پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر مراد حیران میں تھا کہ کیا ہو گیا جو ایمان شاہمیر کے کمرے سے ایسے بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس نے مراد پر غصہ کیا۔ مراد سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر شاہمیر پچھتا رہا تھا کہ ایسی بات بول کر اگر وہ شرط والی بات نہ بولتا تو ایمان آج نہ آ جاتی۔ وہ ہمیشہ اس کی توجہ کی منتظر رہتی تھی۔ اب تینوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کی صبح کافی عجیب تھی۔ شاہمیر بھی اداس دکھائی دیتا تھا۔ ایمان تو ہمیشہ اداس رہتی تھی، لیکن آج معمولی سے زیادہ مرچھائی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول چائے پینے کے بعد جھاڑو اٹھایا۔ مراد بھی چائے پینے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ شاہمیر نے مراد دونوں ساتھ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجد اور سکینہ دور بیٹھی وہاں گفتگو تھی۔ عافیہ اور صفیہ دونوں اندر کمروں میں گھسی ہوئی تھی۔ شاہمیر کسی سوچ میں گم تھا۔ مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے ہر وقت؟ مراد نے کہا تو شاہمیر نے اسے چونک کر اس کی طرف کہا۔ کچھ نہیں، شاہمیر بولا۔ آج چہرے پر نہیں کیا گیا؟ مراد نے طنز کیا۔ دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، شاہمیر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد کی نظروں نے شاہمیر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایمان جھاڑو دینے کے لیے اب روٹیاں پکانے کے تیار رہتی تھی۔ وہ لکڑیاں توڑنے لگی۔ مراد کو لگا وہ لکڑیوں سے پہلے خود ٹوٹ جائے گی۔ پھر مراد چھت پر گیا۔ ابھی تک باہر کا موسم تھا، نہ گرم نہ سردی تھی، ہلکی سی گرمی ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں اور پھر رات ٹھنڈی۔ شاہمیر ایمان کے پاس آیا۔ بنی میں آئی ہو؟ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو؟ تم پر یہ بیویوں والے نخرے اچھے نہیں لگتے؟ کل بلایا تھا نہیں آئی، آج نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہو گئی۔ شاہمیر اسے دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان کی ہمت جواب دے گی، اس میں اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر اندر آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مہارانی روٹیوں کیا تمہاری ماں اگر پکائیں گی؟ ساجدہ نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ورنہ میں کب نہیں پکاتی۔ ایمان نے بے بسی سے کہا۔ اب نئی فلم لگائی ہے طبیعت خرابی کی؟ کل سارا دن آرام کیا۔ اب اٹھو، میری بیٹیاں نوکر نہیں ہیں تمہارے باپ کی، ساجدہ نے بولی۔ مراد آوازیں سن کر نیچے آئے۔ کیا ہوا ہے چچی؟ اس نے پوچھا۔ مہارانی کی طبیعت خراب ہے، اب روز یہ بہانہ کرے گی؟ ساجدہ غصے سے بولی۔ ہاں تو ان کو آرام کرنے دے، انسان ہے یہ بھی، مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اب اٹھ کر بیٹھ گئی مراد کی آواز سن کر۔ یہ سب بہانے ہیں کام نہ کرنے کے، ساجدہ نے کہا۔ صفیہ، عافیہ، مراد نے آواز لگائی تو وہ دونوں کسی جن کی طرح برآمد ہوئیں اپنے کمرے سے۔ جی بھائی، عافیہ نے کہا۔ جاؤ کام کرو، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ وہ دونوں بنا بحث کیے کام پر لگ گئی۔ کوئی اور کہتا تو غصہ کرتے، لیکن مراد پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ صفیہ روٹیاں پکانے لگی اور عافیہ لسی بنانے لگی۔ دیکھ رہی ہو بہت کام چور ہو گئی ہیں تم دونوں، مراد نے چار پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ کے کام کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، صفیہ نے کہا۔ ویسے بھائی آپ کو جب شہر میں نوکری ملے گی تو وہاں بھی جب گھر ملے گا تو ہم بھی وہاں آئیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لسی تھی اور اب وہ پراٹھے پر مراد کو مکھن ڈال کر دے رہی تھی۔ عافیہ کے بھائی کو لسی ہی دو گی؟ کچھ پکا کر بھی دو، انڈا یا آلو، صفیہ نے روٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی بتائیں ساتھ کیا لیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا، مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی میرا نہیں بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا، مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی میرا موبائل خراب ہو گیا، مجھے نیا دلا دیں، عافیہ نے کہا۔ کل آ جائے گا تمہارا نیا موبائل، خوش؟ مراد نے کہا۔ تو عافیہ نے خوشی سے بچوں کی طرح سا رہلایا۔ بھائی مجھے بھی، صفیہ ناراضی سے بولی۔ اچھا مادام تمہارا بھی آ جائے گا، مراد نے کہا۔ لو جی، ادھر بات نکلی نہیں، ادھر پوری کر دی، مراد نے۔ صادق احمد شاہمیر کے والد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔
ابا آپ کا بیٹا تو ہمارا خیال رکھتا ہی نہیں، اگر مراد بھائی نہ ہوتے تو ہم دونوں بہنوں کو کوئی پانی تک نہ پوچھتا۔ یہاں عافیہ نے کہا، شاہ میر کو کچھ مت کہو، اب ایک بیٹا جان سے گیا ہے میرا، اب شاہ میر کے بارے میں کچھ نہ کہو، میری جان ہے اس میں۔ صادق احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں لیکن ہمیں تو مراد بھائی پیارے ہیں۔ صفیہ نے جتایا، اچھا کھانا دو مجھے، جلدی کام سے جانا ہے۔ صادق احمد نے روکھے انداز میں کہا، مراد جانتا تھا وہ شاہ میر کی برائی نہیں سن سکتے، اور مراد کو کوئی شاہ میر پر فوقیت دے تو اس نے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عافیہ بھابھی کو کھانا دے آؤ، ان کی صحت صحیح نہیں ہے۔ اب مراد نے کہا، عافیہ اس کے لیے کھانا لے کے اندر آ گئی، مراد بھائی کا حکم نہیں ٹالتی ورنہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا میرا بھائی کے قاتل کی بہن۔ عافیہ کھانا کے سامنے پٹک کر چلی گئی۔ ایمان کو رات والی بات یاد آ گئی، مجھے معذرت کرنی چاہیے ان سے کل رات کے لیے، میں نے شاہ میر کا غصہ ان پر نکالا، وہ تو اچھے انسان ہیں، وہ سب کا خیال رکھتے ہیں، میرا بھی، ایمان نے کہہ کر کھانا شروع کیا۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کا ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ناول کا ہم لاسٹ پارٹ کل پڑھیں گے۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔